अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज के प्रोग्राम में हम कुछ तज़किरा करेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्या करने वाली हैं, और मौलाना इन जमातों और हुकूमत के साथ क्या करने जा रहे हैं। क्या आज़ादी मार्च होगा, और अगर होगा तो कब होगा, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके अलावा सबकी नज़रें हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर जो अमेरिका में हैं। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन से भी उन्होंने ख़िताब किया है, अमेरिकी सदर से भी उनकी मुलाकात होने जा रही है। निज़ामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात पे आएंगे, लेकिन जो एक डेमोन्स्ट्रेशन नरेंद्र मोदी और उसके साथ शरीक थे डोनाल्ड ट्रंप ह्यूस्टन में हुई, सफारती लिहाज से इसको किस तरह समझा जाए। ये नरेंद्र मोदी की अपनी शख्सियत है और ख़यालात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, या इसके साथ साथ सफारती सतह पे भी भारत का कुछ काम है। लेकिन हाउडी मोदी जो है रैली जो है ये बहुत बड़ी रैली थी जी। अगरचे हमने भी पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने, सिखों ने भी मुजाहरा किया उसके ख़िलाफ़, लेकिन इसको देख के पता लगता है कि जो हमारा जो नैरेटिव है ख़ारजा पॉलिसी का जी इसमें बहुत ज़्यादा खुशफहमियाँ, गलतफहमियाँ और कुछ दानिस्ता गलत बयानें भी शामिल हैं जी। मसलन जो ये तो नज़र आता है साफ कि दरअसल ये मोदी और ट्रंप के दरमियान एक पर्सनल केमिस्ट्री है, जबकियाँ डाल रहे थे जी। वो पर्सनल केमिस्ट्री ये है कि दोनों हार्ड लाइन लीडर हैं, दोनों पॉपुलिस्ट हैं, और दोनों ये नहीं कि इलेक्ट तो कहें वोट के ज़रिए, लेकिन तासुब की सियासत करते रहे, तासुब की सियासत करते हैं। मतलब उनकी ये बात कि जी मैक्सिको बॉर्डर जी ट्रंप साहब कहते हैं, और कश्मीर का बॉर्डर जो है, कश्मीर एक मुतनाज़ है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूएन की, वो उसको बराबर कह रहे हैं कि हमें सख्त पॉलिसियाँ इमिग्रेशन के बारे में। जी। कहाँ इमिग्रेशन और कहाँ ये कि जो हुर्रियत पसंद वहाँ लड़ रहे हैं, मतलब ये तासर देना कि ये सारे पाकिस्तान से जा रहे हैं घुसपैठ के, जिनको वो कहते हैं। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये समझना कि जनाब ये ट्रंप जो है मौसूफ जो है ये हमारी वो करवाएंगे सालसी कश्मीर पे, ये क्या ये खुद को तसल्ली दे रहे हैं। ठीक। निज़ामी साहब, ये तो आपने बात कर दी, लेकिन ट्रंप का इस रैली में, इस जलसे में शिरकत करना, क्या जो कमिंग इलेक्शंस हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के, उसके लिए जो भारतीय नजाद अमेरिकन हैं उनकी हमदर्दियाँ लेना है, और फिर ये भी कह देना कि यूएस लव्स इंडिया। देखें, दो तीन चीज़ें जी। ये भी कह देना कि जी वो वोट मांगने के लिए गया था, ठीक है, सियासतदान है, उसको भारतीय नजाद अमरीकियों के वोट चाहिए जी, वो मिलेंगे भी, लेकिन ये इससे बहुत ज़्यादा वसी तर एक मसला है। अभी आपको पता ना सैटरडे को जी इस इतवार को ही है, एक LNG की दो कंपनियां, एक भारतीय कंपनी और एक अमेरिकी कंपनी के दरमियान डील साइन हुई है, जो अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी डील, सबसे बड़ी गैस की, वो 200 अरब डॉलर से ज़्यादा की। जी ऐसा ही है। ठीक है ना जी। तो एक तो उनका कारोबारी इंटरेस्ट है, एक ट्रेड का इंटरेस्ट है जी, उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, यानी उन्होंने दफाई तावन की बात की है, दफा में मजीद फौजों के दरमियान इश्तराक की बात की जी, ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर, और एक नजरियाती, वो कहते हैं हम भी बहुत बड़ी जमहूरियत है, आप भी बहुत बड़ी जमहूरियत, ठीक है जी, वो इस तनाज़र में जी ट्रंप क्या पाकिस्तान के साथ जब मिलेगा वज़ीर-ए-आज़म को, तो किस मुंह से वो कहेगा, यानी ठीक, किस मुंह से कहेगा कि जी मैं सालसी कराता हूँ। ठीक, ये ट्रंप और मोदी एक ही चीज़ है। लेकिन निज़ामी साहब, आज जो मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, और फिर उसके साथ साथ जो काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस है उससे ख़िताब किया, एक मरतबा फिर से पुलवामा हमले का हवाला उन्होंने दिया, पाकिस्तान ने किस तरह रिस्पॉन्स किया, ये भी सारी बात उन्होंने की। लेकिन सिग्निफिकेंस जब उनकी शख्सियत के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट से सीखा कामयाबी के लिए कैसी जद्दोजहद की जाती है। मसला कश्मीर, हालिया लहर, पाकिस्तान की सफारतकारी, और ये इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अमेरिका में मौजूद होना, कितना काम आपकी नज़र में पाकिस्तान कर चुका और मज़ीद कितना करना होगा? बहुत कुछ करना बाकी है जी। ट्रंप वाली जो रैली थी और मोदी की, उसके दरमियान जो
جھپکیاں ڈالی گئی ہیں اور جو باتیں ہوئی ہیں وہاں، اگر آپ اس کی روشنی میں دیکھیں تو ٹرمپ تو اپنے امریکہ کے کاروباری تجارتی مفادات، اسٹریٹجک مفادات چین کے خلاف، جی اس کو دیکھیں آپ، اور ایک جو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بہت بڑی جمہوریت ہے، آپ بھی بہت بڑی جی جمہوریت ہے، اور ایک نئی چیز جو ہے تحویل کہ جی یہ بارڈر جو ہے میکسیکو کا بارڈر کو کشمیر سے تشبیہ دینا کتنی غلط بات ہے۔ بے وقوفی ہے نظامی صاحب دوسرے پھر معنوں یہ آرٹیکل 370 کے بارے میں مودی کہتے ہیں کہ جی وہاں یہ تو بہت 70 سال کا ہم نے جو ظلم تھا ترقی روک رکھی تھی۔ اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جب سے یہ 370 آیا وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، 50 دن تو ہو گئے وہاں شٹ ڈاؤن اور کرفیو کو۔ بالکل، کرفیو کو 50 دن ہو گئے ہیں۔ نظامی صاحب سابق سفارتکار اور رائٹر بھی ہیں، ضمیر اکرم صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ ضمیر صاحب آپ کے وقت کا۔ جی تھینک یو۔ جی ضمیر صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی تھینک یو سر، آپ کیسے ہیں؟ اچھا ضمیر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے یعنی 370 کے حوالے سے، بالخصوص جو یہ یو این کا دورہ ہے یا امریکہ کا دورہ ہے اور ٹرمپ کا ہیوسٹن میں خطاب اور مودی کا خطاب، اس پس منظر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سفارتکاری وہ کس حد تک کامیاب ہے؟ آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کو؟ میرے خیال میں جی جو جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس ماحول میں جس کا آپ نے ذکر کیا، اور امریکہ اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اور جو ان کے اسٹریٹجک مفادات ہیں چین کے خلاف، ان ساری چیزوں کو پس منظر میں رکھتے ہوئے جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہم نے ابھی تک کیا ہے وہ میرا خیال ہے کافی کامیاب رہا ہے، کہ اس مشکل حالات میں امریکہ میں خاص طور پر اس سے زیادہ کرنا میرے نظریے میں مشکل ہوتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم صرف امریکہ پہ فوکس نہ کریں۔ ایک تو پرائم منسٹر صاحب اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کریں گے تو ان کو پوری عالمی دنیا ان کی بات سنے گی، اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے اہم ممالک ہیں دنیا میں، جی نامی ہیں یا دوسرے طاقتور ملک ہیں، وہاں بھی ہمیں اسی قسم کی آؤٹ ریچ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے ہم امریکہ میں ابھی صاف کر رہے ہیں۔ تو اٹس ناٹ اے ون آف، لیکن یہ ایک کنٹینیوس پروسیس، ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہوگا اور اس میں ہمیں سسٹین طریقے سے ہمیں اس کو پروجیکٹ کرنا ہوگا۔ ہاں یہ واقعی جدوجہد مسلسل ہے، لیکن ضمیر اکرم صاحب یہ جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں ثالثی کراؤں گا، یہ مجھے تو کم از کم ان کی جو ہیوسٹن والی تقریر اور جنرلی جو مودی اور اس کی درمیان ایک قسم کی سینرجی ہے دونوں میں، پرسنالٹی وائز بھی اور ان کے نظریاتی طور پہ بھی، یہ امید رکھنا کہ وہ ایک آنیسٹ بروکر کے طور پہ پاکستان اور انڈیا اگر چاہیں بھی تو کوئی ثالثی کرا سکتے ہیں، یہ تو میرے خیال سے ہمیں یہ بات بھول جانی چاہیے بالکل۔ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے ثالثی کرنا کوئی ہمارے حق میں شاید نہ ہو، لیکن کم سے کم اس میں اتنا تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ امریکہ کو بھی یہ سمجھ آئی ہے بات کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک موقع پر ہم کھڑے ہیں دو ملک، اور اس موڑ پہ اگر کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے یا کسی طرح سے جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ جنگ بڑی اس کی وجہ سے بڑی تباہی ہوگی اور جس سے عالمی دنیا کو بھی نقصان ہوگا۔ تو پیچھے مطلب بیک ڈور سے یا ڈپلومیٹک چینل کے تھرو وہ ہندوستان کو بھی یہ کم سے کم اتنا کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا یہ جو اپنے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جی اس کو بند کرو اور کرفیو کو اٹھاؤ اور لوگوں کو آپ یہ جس طرح آپ نے بند کر کے رکھا ہے اس کو ریلیز کرو، اتنا تو یہ کہہ رہے ہیں۔ ثالثی کرنا تو یہ دو طرفہ ہوتا ہے کہ ہم بھی مانے ہندوستان بھی مانے، اور ہمیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہندوستان کبھی نہیں مانے گا، تو یہ ایک میں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں جی میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں جب پتہ ہے ان کو کہ ہندوستان نہیں مانے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ ضمیر اکرم صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نظامی صاحب اس وقت جو پہلے بھی امریکہ کا پاکستان سے سب سے بڑا تقاضا تھا یا پاکستان جس معاملے میں ضرورت تھا وہ افغان امن عمل تھا، ابھی
ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا یو ایس لوز انڈیا، اس کے بعد ہاؤڈی موڈی ایک بہت بڑی ڈیمنسٹریشن، اور پھر اب وزیر اعظم عمران خان سے جو ملاقات ہونی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، سگنیفیکنس کون سی کروٹ ہے؟ بدلیں گے ٹرمپ صاحب اور پاکستان کو بھی یقین دلائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ اکرم صاحب بڑے پروفیشنل اور کلیئر ہیڈڈ ڈپلومیٹ ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے نا، جی جی میرے خیال سے یہ پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ یہ صدر ٹرمپ جو ہے ان تلوں میں تیل نہیں لگے، ان کی ضرورت ہے۔ دیکھنا اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہے، ایک طرف ہم اس میں پھنسے ہوئے آئی ایف ایف میں، ایک طرف پھنسے ہوئے ایف اے ٹی ایف میں، بھارت کی گیدڑ بھبکیاں جو ہیں آپ کے سامنے، جی جو میں نے ابھی عرض کیا، جی ایسا ہی ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے ٹرمپ جو ہے اگر سالس نہیں کرا سکتے تو کم از کم بھارت کو کوئی ایڈوینچرزم سے تو باز رکھ سکتے ہیں نا، جی جی ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے مطلب ایک سپر پاور ہے واحد دنیا کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہ آپ کا خیال ہے کہ 370 کی تنسیخ ہو جائے گی ٹرمپ کی وجہ سے، جی وہ نہیں ہوگی۔ بھارت کے 400 ارب ڈالر سے زیادہ ریزروز ہیں، جی وہ مرہون منت نہیں، نہ امریکہ کا، نہ چائنا کا، نہ یو اے ای کا، نہ سعودی عرب کا، جس طرح ہم ہیں، ٹھیک بالکل ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے وہ ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اپنے قومی مفادات کے مطابق بنا کر اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بھی بات، پاکستان کے معاشی حالات، اور ان حالات میں وزیر اعظم عمران خان کا یو این جنرل اسمبلی سے خطاب۔ اب جب ایسے حالات ہوں تو ایک سربراہ مملکت کا کانفیڈنس کیا ہوتا ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنی آسانی ہوتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ کچھ پاکستان کے جو سیاسی نقشہ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو این آر او نہیں دیں گے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بھی این آر او نہیں دیں گے، لیکن اس وقت جو اپوزیشن کی یہ سیاسی کھچڑی ہے اور اس میں دراڑیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ نون لیگ 30 ستمبر تک ٹائم مانگ رہی ہے، شہباز شریف صاحب کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں فیصلہ ہم کریں گے، پیپلز پارٹی کے بھی ملے جلے بیانات ہیں، جے یو آئی فے والے بھی پیپلز پارٹی کو رگڑ رہے ہیں۔ ان سارے حالات میں آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ مارچ وارچ تو ہونا نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیسے چلے گے نظام؟ جی ہمارے ساتھ ہیں پرویز رشید صاحب نے بھی جوائن کیا، ان سے بھی ہم پرویز صاحب، یہ سب یہ بتائیے کہ پی ایم ایل این نے تو پکا فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد مارچ میں شرکت کرنی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کا بھی ٹائم مانگا انہوں یہ نے۔ کتنا فیصلہ پکا ہے، ذرا کچھ بتائیں گے؟ عارف صاحب، ہمارے مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں اور مسلم لیگ کا جو ووٹر ہے اس کی بہت شدید خواہش ہے، اور اسی طریقے سے مسلم لیگ کے قائد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ہدایت بھی یہی ہے۔ تو جب اوپر قائد راضی، نیچے کا ووٹر راضی، تو ہمیں تو پھر وہی کرنا ہوگا جو قائد چاہتا ہے اور جو ہمارا ووٹر چاہتا ہے۔ اچھا، عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ شہباز شریف ذرا اس معاملے میں نیم درو نیم برو، ان کا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس میں شرکت نہیں کرتی تو ایسے لانگ مارچ کا کیا فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی شہباز شریف صاحب نظریاتی طور پہ بھی ذرا ٹھنڈی کر کے کھانے کے عادی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ سسٹم جو ہے راک ہو جائے۔ تو آیا شہباز شریف صاحب بھی راضی ہیں؟ لیکن پیپلز پارٹی نے اصولی طور پر ان مطالبوں کی تو حمایت کی ہے جو آزادی مارچ کے مطالبے ہیں، اور انہوں نے، بلاول نے یہ بھی کہا ہے کہ اسٹریٹجیکلی وہ اس کو سپورٹ بھی کریں گے کہ اگر لانگ مارچ کے شرکا جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں دھرنا دے کے، اور بلاول صاحب کراچی میں اور سندھ میں ان کی حمایت میں جلسے کر رہے ہوں، تو یہ تو پورے پاکستان میں تحریک پھیلے گی اس حکمت عملی سے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ اپنے طور پر اس میں ویلیو ایڈ کریں گے تحریک، ان کی سیاسی جو کام ہوگا، ان کا جو سیاسی عمل ہوگا، وہ اس تحریک کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں اور مضبوط کرنے میں مدد دے گا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی سارے پاکستان میں پھیل جائیں گے، اسلام آباد میں دھرنے میں شرکت کریں گے صرف آپ کے لوگ جو ہیں؟ ہم نے چونکہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ دینا ہے، تو جو مولانا صاحب
قدم اٹھائیں گے ہم ان کے قدم کے ساتھ اپنا قدم ملا دیں. جی جی. تو ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد میں آپ ان کے ساتھ دامیں درمے سکھنے اس لانگ مارچ میں شرکت کریں گے. اس ضمن میں حتمی فیصلے کے لیے کوئی اے پی سی بلائی جا رہی ہے غالباً, تو کوئی ایسی کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی کو بھی ذرا راضی کیا جائے کہ سمبولک پریزنس تو کریں اس میں, لیکن وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے محاذرائی کہ حافظ حسین احمد نے تو آج ایسی باتیں کہہ دی. مثلا انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام کارڈ استعمال کرتے ہیں مذہب کا, تو یہ سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں, جو میرے خیال سے بڑی سخت بات تھی, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے تو زرداری صاحب کا زیادہ قریبی تعلقات تھے میاں نواز شریف کے مقابلے میں. یقیناً شہباز صاحب کی تجویز یہ ہے, اور یہ ایک اچھی تجویز ہے, کہ آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ سیاسی جماعتوں کو کم سے کم نکات پر متفق اور متحد کیا جا سکے. اور 30 تاریخ کو ہماری اپنی پارٹی کا بھی ایک اجلاس ہے. یقیناً ہماری پارٹی کا اجلاس اور آل پارٹی کانفرنس کا اگر انعقاد ہو جاتا ہے تو وہ سیاسی جماعتوں کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہوگا. جی اچھا پرویز رشید صاحب, ایک تاثر یہ بھی ہے, کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مولانا کی جو موو ہے اس پہ کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں. کیا مسلم لیگ نون کے بھی کوئی خدشات ہیں اس طرح کے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے تو مولانا کے مطالبات اور ان کے جو عمل ہے, تو یعنی ان کی فکر اور ان کا عمل دونوں کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اعتماد رکھتے ہیں, اور مولانا کے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں وہ آج سے نہیں, ضیاء الحق صاحب کی آمریت کے زمانے سے, جب پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ ملک سے باہر تھی, تو اور جو پیپلز پارٹی پاکستان میں موجود تھی, مولانا نے اس پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ دیا. پھر جب بینظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائیں پاکستان, تو اس وقت بھی مولانا نے جمہوری تحریک کا ساتھ دیا. تو اتنے اچھے ڈیموکریٹک کریڈینشلز رکھنے میں, اور مفتی محمود صاحب کے وہ صاحبزادے ہیں, انہوں نے اپنے والد کی روایت کو ہی آگے کی طرف بڑھایا. ان کے والد بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن کی تحریکوں میں شامل بھی رہتے تھے اور اس کی سربراہی بھی فرماتے رہتے تھے. تو مولانا صاحب نے اپنے والد کی روایت کو آگے بڑھایا ہے, ہم سب ان پر اعتماد رکھتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہی نعرہ ہے نا عام انتخابات کا دوبارہ انعقاد, آپ کا جو اس ریلی کا مقصد ہے, وہ اس سے کس طرح حاصل ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی کی حکومت کی اکثریت ختم ہو جائے گی, یا سڑکوں پہ اتنی گڑبڑ ہوگی کہ وہ ریزائن کر دے گی؟ یہ کس طرح مسئلہ اس آزادی مارچ سے کس طرح حاصل ہوگا یہ مقصد جو ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ججز کی بحالی کے لیے ہم لاہور سے چلے تھے اور گجرانوالہ تک پہنچے تو نتائج حاصل ہو گئے. جی ایسا ہی ہے. ابھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو دن قریب آتے چلے جائیں گے تو جو سیاسی دباؤ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, اور اس بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کا مقابلہ ایک ایسا وزیر اعظم نہیں کر سکتا جس کا تو پہلے خود اپنا انتخاب مشکوک تھا, پھر اس کی کارکردگی ناقص ہے, اور پھر خارجہ پالیسی کے لحاظ سے اب اسے منہ کی کھانے کی پڑ رہی ہے. تو اس کا بوجھ جو آلریڈی ان کے سر پر ہیں, ان 3 بوجھ کے بعد اگر پاکستان کے عوام بھی ان کے بارے میں سڑکوں پہ آ کے مخالفانہ باتیں کریں گے, مخالفانہ نعرے لگائیں گے, تو شاید یہ دباؤ برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا. لیکن وہ آپ نے خود ہی ایک تاریخ کا ورک جو ہے وہ کھول دیا. وہ یہ تھا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ میاں نواز شریف جو تھے جب گجرانوالہ کے قریب پہنچے, اتحاد حسن ان کے ساتھ تھے, اس زمانے میں اکٹھے تھے, آج کل تو مخالف ہیں. تو چودھری صاحب کو فون آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جنو کیا نہیں بات کریں گے, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ واپس چلے جائیں, جسٹس افتخار جو ہیں وہ بحال ہو گئے. اور ایسے ہی ہوا کہ میاں نواز شریف نے تکے وکے کھائے گجرانوالہ میں اور پھر واپس آ گئے, اور جسٹس افتخار بحال ہو گئے. ہم تو عمران خان صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں, دباؤ بھی ہم عمران خان صاحب پر بڑھا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی کارکردگی جو ہے اس کے بارے میں ہم پاکستان کے عوام کو اپنا ہمنما بنا چکے ہیں, اور ہمارا سوال خان صاحب سے ہوگا. ہم یہی چاہیں گے
کہ خان صاحب کو ان کے اپنے ساتھی جو ان کے دائیں اور بائیں ہیں اور جو سمجھدار لوگ ہیں، ان میں سیاسی بصیرت ہے، وہ خان صاحب کو سمجھائیں گے کہ وہ حالات کو اس نہج تک نہ جانے دیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کا تو ایک دوسرا سناریو یہ ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل کیو ہاتھ کھینچ لے، بی این پی منگل ہاتھ کھینچ لے، ایم کیو ایم ہاتھ کھینچ لے، ان سے تو حکومت خود ہی گر جائے۔ اس معاملے میں تو پھر جو شہباز شریف صاحب کا ایک اور فارمولہ ہے ان ہاؤس چینج کا، وہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر یہ جماعتیں خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں اور یہ جو لڑکھڑاتی ہوئی حکومت ہے یہ فرش پہ گر جاتی ہے، تو موجودہ اسمبلی نئے انتخابات کے انعقاد کے لیے جو انتظامات کرے گی وہ اچھے ہوں گے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ ایک تبدیلی کا راستہ اگر پارلیمنٹ کے اندر سے ہو کے آتا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی؟ تو مسئلہ خان صاحب سے ہو گیا پھر اپوزیشن کو، پرویز صاحب؟ مسئلہ خان صاحب کی ذات سے نہیں ہے، مسئلہ انتخابات جو 2018 میں کرائے گئے ان میں خان صاحب کو جس طریقے سے نوازا گیا اور جس طریقے سے ان کو پالا پوسا گیا اور جو کچھ ان کے لیے کیا گیا وہ بھی تو آپ کے سامنے ہے نا۔ بلوچستان کی حکومت کو ختم کرنا، سینٹ پہ قبضہ کرانا، پھر چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب اس میں وہی لوگ شریک تھے جو آج آپ کے ساتھ ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ تو اس وقت آپ کے ساتھیوں نے جو آج آپ کے ساتھ کی۔ اشارہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ساتھ دیا ان کا، ابھی بھی جو سینٹ کے چیئرمین کے وہ ڈبیکل ہوا وہ خیر یہ الگ داستان ہے۔ دیکھیے جی، کسی کا ساتھ دینا یا ساتھ نہ دینے سے عرض نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے، جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے، کیا انہوں نے پی ایم ایل این کے لوگوں کو انتخابات سے عین پہلے نااہل نہیں کیا؟ کیا سینٹ میں ہماری 2 نشستوں کو ختم کر کے سینٹ میں ہماری تعداد کو کم انہوں نے نہیں کیا؟ کیا وہ خود راولپنڈی کے بازاروں میں راولپنڈی کے امیدوار کے ساتھ گھومتے نہیں رہے؟ حنیف عباسی کو جس طریقے سے انتخاب سے چند دن پہلے سزا دے دی جاتی ہے، قمر الاسلام راجہ جو ہماری کینڈیڈیٹ ہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو یہ سارے واقعات جو تھے آخر ہو رہے تھے نا۔ تو اس وجہ سے، اور پھر انتخابات میں جس طریقے سے گنتی کی گئی وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ تو ان تمام باتوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ اس انتخاب کو درست نہیں مانا گیا، اور پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی ووٹ کے ذریعے سے آئے اور ان کے ووٹ میں کھوٹ نہ ڈالی جائے۔ جوڈیشری کا جو کردار رہا ہے اس معاملے میں ماضی میں، اب آپ کو یقین ہے کہ یہ سارے ادارے غیر جانبدار ہوں گے جب یہ ہوگا دھرنے کا معاملہ جو ہے؟ انہیں غیر جانبداری اختیار کرنی چاہیے، انہیں آئین میں اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ ان کی غیر جانبداری جب جانبداری میں بدلی تو پاکستان کو آج کا دن دیکھنا پڑا۔ کل کا دن جو ہم نے دیکھا ہے جس میں امریکی صدر جو ہے وہ مودی صاحب کا اسٹیج سیکریٹری بنا ہوا تھا اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، یہ آج کا دن ہم نے کیسے دیکھا ہے؟ اور یہ جو پاکستان کی معیشت کا زوال ہم نے دیکھا ہے، یہ اسی غیر جانبداری کو ختم کرنے کی وجہ سے ہمیں دیکھنا ہوا۔ جی، آج پاکستان جس دلدل میں آج گرا ہوا ہے، اگر 2018 میں فیئر اور فری الیکشن ہو جاتے تو پاکستان تو تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دنیا کا ہر دارالحکومت جو تھا وہاں سے آپ کے حق میں آوازیں آتی تھیں۔ پھر شاید مودی کو بھی یہ جرأت نہ ہوتی جو قدم اس نے اٹھایا ہے کہ آج وہ قدم اٹھاتا۔ دیکھیں اس نے اپنی تقریر میں کیا کہا، اس نے کہا کہ میں پاکستان والے مجھے کیا کہیں گے، انہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے، ہم کیوں، کس نے ہمیں اپنے مسائل میں سیٹ کا کون لے گیا؟ ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پاکستان ترقی بھی کر رہا تھا، پاکستان کا سیاسی نظام بھی بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہا تھا۔ لیکن پروفیسر رشید صاحب، قطع کلامی معاف، وہ عمران خان صاحب کا تو ایک ہی نیریٹو ہے، بیانیہ ہے پچھلے 1 سال سے اوپر سے، کہ پچھلی حکومت بیڑا غرق کر گئی تھی، ملک کو دیوالیہ کر گئی تھی، خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج بھی کہا انہوں نے، آج بھی کہا ہے۔ اور وہ مودی کی یہ تو بات کہے نا آپ کے، انہوں نے اپنی تقریر میں انہوں نے ڈومیسٹک اپوزیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہا، یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ لیکن خان صاحب تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے اپوزیشن کو متون کرنے کا کہ یہ ذمہ دار ہیں موجودہ صورتحال کے لیے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ ہی مرض کی ساری جو بنیاد ہی آپ ہیں، تو پھر خان صاحب کہتے ہیں میرا کیا قصور ہے؟ پاکستان کمزور تو ہے
لیکن میری وجہ سے نہیں ہے. خان صاحب کے آنے سے پہلے تو پاکستان ایسا نہیں تھا. خان صاحب کے آنے سے پہلے جو پاکستان تھا اس کی گروتھ ریٹ 5.8 تھی, اور خان صاحب کے آنے سے پہلے کا جو پاکستان تھا اس میں انڈین پرائم منسٹر پاکستانی پرائم منسٹر کا پیچھا کرتا ہوا اس کا گیٹ کریش کر کے اس کے گھر میں آتا تھا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. جی جی. اور اس وقت کا پرائم منسٹر جو تھا وہ 5 سال وزیر اعظم رہا انڈیا کا, لیکن اسے 370 کو تبدیل کرنے کی جرت نہیں تھی ہوئی. تو یہ خان صاحب جو ہیں ایک انتہائی سطحی سوچ کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. جی جی. چلیے 1 سال میں مجھے یہی بتا دیجیے کہ اگر ان کا کوئی ایک لفظ بھی ٹھیک تھا تو جو اربوں روپے کرپشن سے اب بچے ہیں وہ کدھر ہیں, وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس سے یاد آیا کہ یہ آج کل پھر چل گیا کہ جی کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے اور تقریباً ہو چکی ہے اور میاں نواز شریف تیار ہو گئے ہیں اور اربوں روپے کے NR ہو جائیں گے. کوئی ایسی بات اب ہے کوئی اس قسم کی؟ مجھے تو نہیں نظر آتی. کم از کم میاں نواز شریف تو 2 ٹوک تردید کرتے ہیں اس کی. عارف صاحب, اس وقت اللہ کے سوا اور پاکستان کے عوام کے سوا صرف 2, اللہ اور پاکستان کے عوام, باقی کسی کے پاس نواز شریف کو دینے کے لیے کچھ نہیں. کیا دیں گے نواز شریف کو؟ بیگم کلثوم نواز واپس لا کے دے سکتے ہیں اسے, یا اسے اس دکھ اور اذیت اور کرب سے نجات دلا سکتے ہیں کہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص اپنی بیٹی کو گرفتار ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا ہوا دیکھے؟ کیا دیں گے یہ نواز شریف کو؟ ان کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ جی جی ٹھیک ہے. اچھا, ان کی اپنی جھولی خالی ہے, جو دنیا میں در بدر گھومتے پھرتے ہیں, کبھی کسی کی گاڑی چلاتے ہیں اور کبھی کسی کی خوشامد کرتے ہیں. ان سے ہمیں کچھ نہیں لینا. ہم نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہے اور پاکستان کے عوام پر چھوڑا. ٹھیک. آج بھی ہم اسی توقع پہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہیں. ٹھیک. پرویز رشید صاحب, یہ اب آپ نے باضابطہ کہہ بھی دیا ہے کہ آزادی مارچ میں شرکت کریں گے. یہ کنٹینر لاہور سے چلے گا یا پشاور سے چلے گا, اور کیا 2 کنٹینرز ہوں گے یا ایک ہی کنٹینر پہ مولانا اور آپ کی قیادت شہباز شریف صاحب آپ لوگ ہوں گے؟ پاکستان کے ہر شہر سے, شمال سے, جنوب سے, مشرق سے اور مغرب سے قافلے نکلیں گے اور اسلام آباد کی طرف جائیں گے. کنٹینر کہاں سے آئے گا پرویز صاحب, کہاں سے چلے گا؟ ہر طرف سے بھی جب قافلے نکلتے ہیں تو ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. اب مولانا صاحب اپنا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کہاں سے چلنا ہے. یقیناً یہ ایسی تفصیلات ہیں جو آخری دنوں میں طے کی جاتی ہیں. ویسے بھی یہ لاجسٹکس تو ابھی طے نہیں ہوئی ہوں گی آپ کی. وقت سے پہلے ان باتوں کو طے کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا. ابھی کافی دن ہے, لیکن ہر طرف سے ہی قافلے نکلیں گے اور رخ سب کا اسلام آباد بھی ہوگا. جی. اور ان ہاؤس تبدیلی کی آپ حمایت بھی کر رہے ہیں دوسری طرف, اگر عمران خان صاحب ہٹ جاتے ہیں؟ نہیں, وہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے شاہ محمود قریشی کا نام لیا جا رہا ہے. کیا شاہ محمود قریشی اپوزیشن کو قبول ہوں گے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اکثریت سے ہاؤس میں محروم ہو جاتے ہیں, تو پھر ہاؤس اپنی مرضی سے جسے چاہے گا کسی ایسے فرد کو جس پر ہمیں یہ اعتماد ہوگا کہ وہ پاکستان میں فی الفور وہ بندوبست کرے جس کے نتیجے میں منصفانہ اور شفاف انتخابات ہو سکیں. یقیناً اس پہ گفتگو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو سکتی ہے اور اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہے. یہ تو بڑی آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ اگر وہ اپنی میجورٹی کھو بیٹھتے ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی کا تو کوئی مقصد نہیں ہو, پھر اپوزیشن کا بندہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک قومی حکومت بنائی جائے گی. اپوزیشن سے کوئی بندہ لیں اور ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم کوئی ایسا بندہ لیں جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہو. جی, پولیٹیکل انجینئرنگ تو نہیں ہو جائے گی اگر ایسا ہوا تو؟ جی, جیل میں اب آصف زرداری صاحب ہیں. میرا سوال تھا کہ یہ سارا کچھ تو کہہ رہے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے تقاضے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. نہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ سیاسی باتیں پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتی ہوتی ہیں. سیاسی جماعت سیاسی فیصلے کرتی ہوتی ہیں اور ان پر سیاسی فیصلوں پر عمل کرتی. نہیں پرویز صاحب, جیل کے بندے کا آپ نے ذکر کیا, نواز شریف صاحب تو ہیں نہیں ہاؤس میں, آصف زرداری صاحب بچتے ہیں, یا پرویز رشید صاحب ہیں, یا خورشید شاہ صاحب ہیں. میں نے لائٹر سائڈ پہ ایک بات کی. اچھا ٹھیک. جی صحیح ہے. پھر ہماری مرضی ہوگی نا. جی اپوزیشن کی مرضی ہوگی کہ وہ جسے چاہے جس کے سر پر تاج رکھ دے, جس کو یہ عزت دینا چاہے ہم دیں یہ عزت. اور جن لوگوں کو اس وقت
عزت سے محروم کیا گیا، پھر ان کو عزت دینا ان کا حق بنتا ہے نا جی۔ تو پرویز جی یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ اعتماد کا جو ایک بہت پیدا ہو گیا تھا یہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے بعد، کچھ فینس بلڈنگ ہوئی ہے کوئی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے معاملات ہیں اور ان کے ساتھ بڑی کھلی ڈلی ہماری گفتگو ان سے ہوتی رہتی ہے جی ہر وقت۔ جی ٹھیک ہے پرویز رشید صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نظامی سیر اصل گفتگو کی ہے، لیکن سب سے سگنیفیکنس بات یہ ہے جو خلاصہ ہے، عمران خان قبول نہیں ہے، باقی کوئی بھی پارلیمنٹ میں آ جائے اس کو یہ اپوزیشن قبول کر لے گی، -1 اگین یہی ہے۔ اور ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ دیگر معاملات بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نظامی صاحب، مشیر اطلاعات و نشریات محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے سیالکوٹ میں ایک پولیٹیکل گیدرنگ سے خطاب کیا اور انہوں نے کچھ لفظ استعمال کیے کہ مطلب 2% کے لوگ، کون ہیں یہ 2% کے لوگ نظامی صاحب؟ یہ وہ ریٹ انہوں نے 2% لگایا ہوا ہے، کچھ سیالکوٹ کی پالیٹکس کے حوالے سے لگتا ہے مجھے، ادروائز تو کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ یہ بڑی جہاں خاتون ہیں، انہوں نے کوئی آج نئی نہیں سیاست میں آئی، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ وزیر اطلاعات رہی ہیں۔ اچھا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پہلے مشرف کے ساتھ بھی تھی میرے خیال سے، پرویز مشرف کے ساتھ بھی تھیں، اس وقت وزیر بہبود آبادی تھیں آئی تھنک، اور پھر اس کے بعد یہ وزیر اطلاعات رہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اب بھی مشیر اطلاعات ہیں ہر دور میں، صرف پچھلا وزیر تھی اب مشیر ہیں، اب مشیر ہیں، یس اب مشیر ہیں۔ یہ محترمہ کی جو بات ہے اس کو بہت سے لوگ جو ہمارے اینکرز ہیں، صحافی دوست ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے میڈیا والوں کے لیے کہا ہے کہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے، اب یہ ابہام ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن یہ ویسے ڈیروگیٹری ٹرم ہے، چاہے میڈیا کے لیے یا سیاستدان کے لیے، وہ ترجمان کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو زیادہ گلا پھاڑ کے گالیاں دے جی وہ سمجھتے ہیں اس کو اتنی داد ملے گی باس سے۔ یہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ محترمہ ہے فردوس عاشق اعوان جو ہے نا، پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو زرداری صاحب، اپنے وہ ان کو باس کہتی ہیں۔ اچھا ہاں باس والا قصہ آپ نے ایک بار سنایا بھی تھا نظامی صاحب، لیکن یہ بتا دیں انہوں نے ہی فرمایا تھا میڈیا ٹریبیونل کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سٹیک ہولڈر سے بات ہوگی، یہ کیا ٹیسٹر دیا تھا کہ ذرا دیکھ لیں، ایک بات کرتے ہیں کیا ری ایکشن آئے گا؟ پھر آپ سی پی ایم نے سب سے پہلے اس پہ ایکشن لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت غبار اکٹھا ہوا ہے میڈیا کے خلاف، جس کا اظہار میرا خیال ہے یہ جو کابینہ کے اجلاس میں جی کچھ اس کی رپورٹ جو آئی ہیں سامنے، جی اس میں بھی بڑا خان صاحب بھی بڑے برہم ہوئے اس میں، اور فواد چودھری صاحب جھاڑ پہنچ کے اپنا وہ ڈرافٹ لے آئے تھے، کیا پی ایم آر اے والا ون ونڈو آپریشن۔ جی مقصد ہے کہ ایک جس طرح وہ ٹرمپ ہے نا ادھر، عمران خان صاحب بھی اور ٹرمپ میں بھی بڑی مماثلت ہے، جی دونوں میڈیا کو بڑا برا سمجھتے ہیں۔ جی وہ آئے دن، اور یہ ویسے میڈیا بڑا اچھا کام کر رہا ہے پاکستان میں، اگر حکمران اس سے خوش ہو جائیں تو میڈیا ٹھیک کام نہیں کر رہا میرے نزدیک۔ نظامی صاحب مجھے یہ کہتے ہیں جی کہ منفی کرٹیسزم کرتے ہیں، ہمارا کام ہی کرٹیسزم کرنا ہے یار، مثبت کام تو حکومت کو کرنا چاہیے۔ جی کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کرنا۔ اب سنیں یہ کہ جی یہ اس کو ایشورنس دے دی گئی ہے بعض حلقوں کی طرف سے کہ یہ نہیں ہوگا، وڈرا کر لیا جائے، میڈیا ٹریبیونل والا فیصلہ واپس لے لیا گیا نظامی صاحب۔ لیکن اس کا دیکھیں اس میں سچی بات ہے کہ اس میں جو لیڈ رول ہے وہ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر، جس کا جی نظامی صاحب سب سے پہلے آپ نے بات کی تھی، سب سے اگلے روز ہم نے میٹنگ بلائی جی، اس کے بعد باقی لوگوں کو بھی کوئی تھوڑا سا ہو، یہ کریڈٹ لینے کا وقت نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھے نا، میں نے تو بطور صدر سب ان تنظیموں کو دعوت دی اکٹھے ہو کر جدوجہد کریں، اکٹھے اشتہار دیں، لیکن پرابلم میڈیا تنظیموں میں یہ ہے کہ ون اپ مین شپ، یعنی ہم کریڈٹ لیں۔ نظامی صاحب یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ محترمہ نے جب یہ فرمایا تھا اور اس کے 10 منٹ بعد ہم نے یہ محترمہ کو بھی بتا دیا تھا، آپ نے بطور سی پی این پریزیڈنٹ سب سے پہلے اس کی مذمت بھی کی اور اس فیصلے کو پہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا بھی کیا، بہت اچھی بات ہے۔ یہ بتا دیں کہ اگر میڈیا تنقید نہیں کرے گا، حکومت جو بتا رہی ہے میڈیا عوام تک وہ نہیں پہنچائے گا، تو کیا نیوز چینلز کیا کریں؟ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جاگیردارانہ کلچر ہے، جی جاگیردارانہ کا کلچر یہ نہیں ہے کہ
آپ کے پاس زمین ہے یا نہیں ہے، آپ کی سوچ فیوڈل ہے. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں جی جو اس میں جو پرابلم ہوتا ہے نا کہ اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی جی تو خوشونت سنگھ السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا ایک ایسا وہ نیوز میگزین تھا جو گاندھی فیملی اون کرتی تھی، اس کے ایڈیٹر تھے خوشونت سنگھ. جی خوشونت سنگھ نے اس کی مخالفت کر دی بڑی سخت. جی. وہ اس کے خلاف تو پورا محاذ کھڑا ہو گیا. محاذ کھڑا ہو گیا. تو خوشونت سنگھ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا. جی جی انہوں نے کہا کہ جو ہمارا فیوڈل کلچر ہے اس میں دشمنوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، دوستوں کو، غداروں کو معاف. غداروں کو معاف نہیں کیا جا اب سکتا. یہاں بھی یہ ہوا ہے جی کہ وہ اینکر حضرات معذرت کے ساتھ جی جی جو دن رات بالا جپتے تھے، پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی، جی 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 باقی سب لفافہ خور، چور و چکے، باقی اینکر جو ہیں وغیرہ وغیرہ، نواز شریف بہت برا، فلانا برا، اور عمران خان واہ واہ واہ. اب وہ جو زبان کروٹ بدلی ہے انہوں نے. وہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، عمران خان کے خلاف کرتے. اب یہ برداشت نہیں ہو رہی حکومت سے. نظامی صاحب پہلے تو یہ جو اینکر حضرات اتنی زیادہ وہ اپنی، اچھا آج بھی بھائی میں جی آج بھی اجلاس ہوا ہے جس دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، جی میں یہ شاید تاثر ملتا ہو کہ میڈیا یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے کہ جب تک کہ مادر پدر آزاد ہو ان کا کوئی تصاب نہ ہو. تو اس معاملے میں میرا تو بڑا کلیئر ویو ہے جی جی کہ پریس کونسل ہو یا پیمرا ہو یا ڈیفیمیشن لاز ہو، ان کو زیادہ سخت بنانے کی ضرورت ہے. جی جی ان میں ترمیم کی ضرورت ہے. اس بارے میں حکومت سے بات ہو سکتی ہے. جی جی لیکن آج ہم نے ایک اور ڈول ڈالا ہے. جی 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 ہم ایک تنظیم بنانے جا رہے ہیں جو میڈیا کے، جو الیکٹرانک میڈیا، نیوز میڈیا میں جو ایڈیٹرز ہیں یا کیا کہتے ہیں وہ کنٹرولر نیوز ڈائریکٹرز ہیں، ڈائریکٹر جو ہیں، ان کی ایک تنظیم بنائی جائے، پاکستان کونسل آف نیوز الیکٹرانک ایڈیٹرز کی. اس کے لیے بھی ہم نے ایک آج ڈول ڈالا ہے. اس میں جی میں خود شریک رہا ہوں اس میٹنگ میں آج. جی جی بالکل نظام بطور صدر کافی زیادہ ڈائریکٹر نیوز جو ہیں وہ بھی آج یہ جبار کٹک تھی، مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے، جی 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 اور بھی جتنے اسٹیک ہولڈرز جو جی جی ہیں بڑے بڑے میڈیا کے لوگ وہاں موجود، اور ایک مہینے کے اندر اس کا ڈرافٹ تیار ہو جائے. اچھا یہ بہت اچھا قدم ہے کیونکہ یہ آپ ریکمنڈیشن سفارشات دیں گے؟ جی جی میں لیکن آپ کو سفارشات نہیں دیں گے، یہ اپنا ڈھانچہ بنائیں گے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا اس لیے کہ الیکٹرانک میڈیا پر کوئی گیٹ کیپر ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا، ذمہ داری، نمبرداری کے ساتھ ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. اور یہ ایسا ایک فورم ہوگا جس کے لیے ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے اور ایک آواز بھی پیدا ہوگی جی کہ ایک پروفیشنلزم جو ہے وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں تو ہے ہی، ٹھیک، الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہے. اور سرکار کو بھی چاہیے کہ اگر یہ باڈی بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ ذرا بات چیت ویلکم کرنا چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ان سے بات بھی کرنی سمجھنا چاہیے چاہیے کہ تھریٹ ہے کوئی وہ. اچھا اس کا وجہ بائی دا وے یہ جو ٹرائبیونل بننے جا رہے تھے اس ڈیولپمنٹ کو متعلق نہیں، اس سے پہلے کی میٹنگ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کا کوئی رد عمل کے طور پہ نہیں ہے. یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، آپ کیسے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے پروفیشنل سٹینڈرڈز کو جی بالکل ٹھیک ہے، یہ سامنے آ جائے گا سارا کچھ. بالکل ٹھیک ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے یاد آیا نظامی صاحب، ایک اور خبر آئی، فیاض الحسن چوہان صاحب کے بیٹے کی جو نمبر اس کے پرچے میں 14 سے 30 ہوئے، اس کی انکوائری رپورٹ آ گئی. چوہان صاحب نے کہا میں ملوث نہیں ہوں، ملوث ہوں تو ریزائن کر دوں گا. یہ کیسی تبدیلی ہے؟ ریزائن کر دینا چاہیے اگر ملوث اگر ملوث ہیں تو. ویسے یہ بھی ایک عوام ہے، انکوائری رپورٹ یہ دوسری دفعہ جی ہیٹرک پہ آ جائیں گے. خیر نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.